अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज वकला बरदरी की सबसे बड़ी तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़े बड़े मुतालबे किए हैं और इन मुतालबात में कौन से अहम उमूर पर बाकायदा उन्होंने एक मुतफ़िका करारदाद पास किया है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नौमुंतखब बॉडी जो कि कुछ ही दिन पहले मारज़ वजूद में आई हैं, जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप के जो सदर थे, जो उम्मीदवार थे सदारत के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, एहसन बून जो कि इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपने मुखालिफ कैंडिडेट जो कि हामिद खान ग्रुप के थे, सीनियर वकील थे सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा, उनको शिकस्त दी थी और एहसन बून भारी अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए थे। आज जुम्मे के रोज़ यानी 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास हुआ और इस इजलास में बहुत अहम मुतालबे किए गए हैं। जुडिशरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़े मुतालबे किए गए हैं और ये मुतालबे जो थे वो वकला बरदरी ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ये मुतालबे कर रहे थे और ये मुतालबे अगर सही मानों में देखा जाए तो कुछ जायज़ मुतालबात भी थे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ और भी दो बड़े अहम मुतालबात किए हैं। वो तफसील पूरी इस वीडियो के सामने मैं आपके सामने शेयर करूँगा। वो पूरी तफसील जो है वो आज जो इजलास हुआ और उसमें जो मुत्तफ़िका करारदादें जो पास हुई हैं वो तफसील के साथ मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वकला बरदरी ख़ास तौर पर जो आला अदलियों में जजेस की तैनाती होती है, पर पिछले 5-6 महीनों से वो सरापे एहतजाज है और उन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट के अहाते में बड़े बड़े जो है वो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए, ख़ास तौर पर जब जजेस की सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती हो रही थी। तो ये तफसील आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। आज जो कि इनका जो इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ और उसमें जो अहम मुतालबे किए गए हैं, बाकायदा मुत्तफ़िका करारदादें पास की हैं और इसकी सदारत जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एहसन बून जो कि अभी नौमुंतखब सदर हैं, हाल ही में इलेक्ट हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो आज इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो इजलास हुआ उसमें जो मुतालबात किए हैं और जो मुत्तफ़िका तौर पर जो करारदादें पास की गई वो तफसील के साथ अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो पहली जो करारदाद है, जो बड़ी अहम करारदाद है, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंजूर कराई है भारी अक्सरियत के से मुत्तफ़िका तौर पर, वो करारदाद जो है वो आर्टिकल 175A के तहत है। आर्टिकल 175A आइन का वो आर्टिकल है, बड़ा अहम आर्टिकल है, जिसके तहत आला अदलियों में जजेस की तैनाती होती है। और आला अदलिया में जजेस की तैनाती कैसी होती है, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 मेंबरान होते हैं और इसका जो हेड होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में उसके चेयरमैन होते हैं। साथ ही साथ उनके साथ जो 4 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेंबरान होते हैं। एक रिटायर्ड जज होता है या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका मेंबर होता है और एक नुमाइंदा जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से होता है, यानी वकला बरदरी की भी इसमें नुमाइंदगी होती है। साथ ही साथ इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी उनका मेंबर होता है और साथ ही साथ जो कि लॉ मिनिस्टर होता है, फेडरल लॉ मिनिस्टर बराए इंसाफ जो है वो भी इसका मेंबर होता है। तो ये 9 मेंबरान पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होती है और ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 18वीं तरमीम के एवज ये हमारे वजूद में आई थी और इसमें तकरीबन आला जजेस की तैनाती होती है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि पिछले 5-6 महीनों से ये वकला बरदरी जो है वो बाकायदा इस आर्टिकल 175A को जिसके तहत आला अदलिया में जजेस की तैनाती होती है उसमें तरमीम करने के लिए वकला ज़ोर दे रही है कि इसमें तरमीम इस तरह की जाए कि इसमें इस तरह एक मेकैनिज़म मुरतब किया जाए जिसमें आला अदलिया जजेस में जो तैनाती होती है वो जो है काबिल लोगों को और
لایا جائے، اور اس طرح جو کہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ ہے کہ سینیارٹی کی بنیاد پر ججز کی تعیناتی ہونی چاہیے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں۔ اور حالیہ دنوں میں کچھ ہی دن پہلے پچھلے مہینے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک جج کی جو تعیناتی کی تھی سندھ ہائی کورٹ سے، جسٹس محمد علی مظہر، جو کہ وکلاء کہتے ہیں کہ ان کی جو سینیارٹی کی جو بنیاد ہے وہ 5 نمبر پر ہے، لیکن ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات کر دیا ہے ایز اے ریگولر جج۔ اس پر انہوں نے بڑا واویلا کیا تھا۔ اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ کی جج ہے جسٹس عائشہ ملک، اس کو بھی سپریم کورٹ میں لایا جا رہا تھا بطور جج، لیکن اس پر بھی انہوں نے بڑا واویلا کیا تھا۔ بار کے نمائندوں نے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اور پاکستان بار کونسل نے، ملک کی برادری سپریم کورٹ میں اکٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب اجلاس ہوا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا تو اس میں پھر 4-4 سے معاملہ ٹائی ہو گیا تھا، کیونکہ ایک جج جو تھے، یعنی ایک ممبر جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان دنوں اسپین گئے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے علاج کے حوالے سے، تو لہٰذا وہ نہیں تھے، تو لہٰذا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی پھر 8 ممبروں کا جب اجلاس ہوا تو اس پہ پھر 4 ممبروں نے جسٹس عائشہ ملک کی جو ہے وہ توثیق کی، اس کی سپورٹ کی، لیکن 4 ممبران نے اس کی مخالفت کی، پھر یہ معاملہ ٹائی ہو گیا تھا۔ تو آج جو اجلاس ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس میں انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز کی جو تعیناتی ہے وہ میرٹ پہ کی جائے، اور ایسے قابل لوگوں کو لایا جائے تاکہ ان میں کوئی امتیازی سلوک نہ ہو، اور جو کہ اعلیٰ شخصیات ہیں ان کی مناپلی نہ ہو۔ تو لہٰذا اس کا، چونکہ یہ جو کہ تاثر ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو ججز کی جو تعیناتی کرتی ہے اعلیٰ عدلیوں میں، تو وہ میرٹ پر نہیں کرتی، تو اور سینیارٹی کی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ تو آج سب سے بڑا جو مطالبہ تھا وہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ دہرایا اور مطالبہ کیا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی جو آئین کے آرٹیکل 175A کے تحت ہوتی ہے، اس میں اس کو ریفریش کیا جائے اور ایک ایسا میکانزم تیار کیا جائے تاکہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز جو ہے وہ سینیارٹی کی بنیاد پر آیا جائیں اور اہلیت کی بنیاد پر آ جائے۔ دوسرا جو اجلاس میں جو دوسری اہم قرارداد پاس کی گئی متفقہ طور پر، وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) ہے، یعنی آرٹیکل 184(3) یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک سو موٹو نوٹس لیتا ہے، اور سو موٹو نوٹس اس وقت لیا جاتا ہے جب کوئی اس طرح مفاد عامہ کا پبلک انٹرسٹ کا کیس ہو، جو بہت چاہے وہ ہیلتھ سے ہو، چاہے جس معاملات سے بھی ہو، وہ اس پر وہ پھر نوٹس لیتا ہے، اور وہ جو اس کے لیے جو بھی بینچ تشکیل کیا جاتا ہے اس میں وہ جو فیصلہ کرتی ہے تو وہ پھر اٹل ہوتا ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وکلاء برادری کا کافی سالوں سے یہ درینہ مطالبہ ہے کہ یہ جو 184(3) کے تحت جو سو موٹو لیا جاتا ہے، اور پھر جب اس میں کیس سنا جاتا ہے اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل کا اختیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا وکلاء برادری کئی سالوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس میں اپیل کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کوسہ نے کئی بار تقریبوں میں اور سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) میں یہ ہم تبدیلی لائیں، اس کو امینڈ کریں، لیکن اس کا وہ جو انہوں نے جو اعادہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اب تک۔ تو آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو اجلاس تھا ایگزیکٹو کمیٹی کا، اس میں ایک یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو میں جو ڈیسیشن دیا جاتا ہے، جو فیصلہ دیا جاتا ہے، اس میں اپیل کا اختیار بھی ہو، اور وہ اپیل جو ہے کسی دوسرے بینچ میں وہ اپیل سننے کا اختیار ہوگا، اور اس کو 3 مہینے کے اندر اس میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور جب تک اس کو جب چیلنج کیا جاتا ہے کسی بھی فیصلے کو، جو سوموٹو کے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کو چیلنج کرنے میں جو کیا جاتا ہے، اور اس کا جب 3 مہینے میں جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا، تو جو پہلے جو کسی کیس میں فیصلہ دیا گیا ہو یا جاری کیا گیا ہو تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگا۔ تو یہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا دوسرا بڑا اہم مطالبہ تھا جو کہ کئی سالوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس طرح اجلاس میں
جو موجودہ تیسرا ترمیمی نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کیا ہے حکومت پاکستان نے، صدر پاکستان نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے، اس میں جو نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کا جو پروسیس ہے اس میں تبدیلی کی گئی تھی۔ پہلے ایک دوسرا ترمیمی نیب آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک جو نیب کا جو چیئرمین ہوتے اس کے ہٹانے کا پروسیس وہی ہوگا جو سپریم کورٹ کے ایک جج کو ہٹایا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کا جج کس طرح ہٹایا جاتا ہے وہ بھی ایک آئین میں باقاعدہ پروسیس دیا گیا ہے، ایک پروسیجر دیا گیا، اور ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اگر کسی جج یا کسی بڑے افسر کے خلاف جو ہے اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی جاتی ہے یا حکومت کی طرف سے جو کمپلینٹ دائر کی جاتی ہے، تو اس افسر کو یا اس جج کو اگر اس کے خلاف مس کنڈکٹ کے لیے کوئی اپیل آئی ہو یا کوئی کمپلینٹ آئی ہو تو وہ اختیار صرف اور صرف سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کے پاس تھا۔ لیکن اب جو تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس جاری کیا ہے اس میں صدر پاکستان نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے، آرٹیکل 209 کو ہٹا دیا تھا، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو سائیڈ لائن کر دیا تھا، اور اس میں صرف یہی کہا گیا تھا کہ اگر نیب کے چیئرمین کو ہٹائے گا وہ 4 سال کی اس کی مدت ہوگی، نیب کے چیئرمین کی مدت ملازمت، اور اگر اس کو جب ہٹایا جائے گا تو صرف اسی طرح ہٹایا جائے گا جس طرح سپریم کورٹ کا جج جو ہے ہٹایا جاتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا جج یا کوئی افسر کو جو ہٹاتے ہیں تو اس کا جو ایکچوئل اور جو اپروپریٹ فارم ہے وہ 209 ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان۔ تو 209 کو اس نیب کے تیسرے ترمیمی آرڈیننس میں اس کو جو ہے وہ اومٹ کیا تھا، اس کو حذف کیا گیا تھا، اس میں ہٹا دیا گیا تھا۔ اس پر بھی بہت بڑا وابلہ ہے، اور اس لیے اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آج کے جو اجلاس میں ان کا جو تیسرا جب بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو نیب آرڈیننس ہے یہ ایک وکٹمائزیشن کی بنیاد پر ہے، وہی جو سیاسی مخالفین کے تحت جو پہلے بھی الزام لگتا رہا ہے نیب پہ کہ یہ ادارہ صرف سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا، تو لہٰذا انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کو جو ہے رد کیا ہے، اس آرڈیننس کو تیسری نیب ترمیمی آرڈیننس کو رد کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا اس میں تیسرا جو مطالبہ تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، تو آج کے اس اہم اجلاس میں، اور اجلاس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا، متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں 1980 کے، اس میں جو ایک رول ہے رول نمبر 6، اس کے تحت اس کو میں بھی ترمیم کرنی چاہیے۔ وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جب کوئی نظرثانی کی درخواست کسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظرثانی کی درخواست دائر ہوتی ہے تو اس میں پھر وکیل چینج کرنے کا، وکیل تبدیل کرنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، تو لہٰذا اس رول 6 کو امینڈ کر کے مطالبہ کر رہی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وکلاء برادری کہ جو 1980 کا سپریم کورٹ کا جو رول ہے اس میں رول 6 اس میں ترمیم کیا جائے، اور کسی بھی جو نظرثانی کی جو کیس ہے اس میں پھر یہ اختیار دیا جائے کہ پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو وہ اپنا وکیل تبدیل کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہ بھی ایک بڑا اچھا مطالبہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، اور اس میں کہ جو سب سے جو انہوں نے جو دوسری قرارداد پاس کی ہے انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیٹ کے جو ریاستی جو ادارے ہیں وہ قابل احترام ہے، لیکن چونکہ یہ اداروں پہ اکثر الزام آتا جا رہا ہے کہ یہ ادارے جو ہے یہ اپنے دائرۂ اختیار میں کام نہیں کرتی، اور اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان اداروں کے کام میں، ان کے دائرۂ کار میں، اور ان کے جو طریقہ ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرتی ہے۔ تو لہٰذا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ بھی متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی ہے کہ ملک کے تمام ادارے جو ہے وہ بڑے قابل احترام ہیں، لیکن ان تمام اداروں کو اپنے دائرۂ اختیار میں اپنا کام کرنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اجلاس میں یہ بھی قرار دیا ہے کہ بینچ اور بار کے درمیان چونکہ بڑا قریبی روابط ہوتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ جو بینچ اور بار کے درمیان جو رشتہ ہے یہ قائم و دائم رہنا چاہیے، اور اس میں وہ کوشش کریں گے کہ وہ جو ہے آئین کی بالادستی کے لیے
رول آف لا، جو قانون کی بالادستی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور انصاف کی فراہمی کے لیے جو پروسیس ہو وہ قائم دائم رہے۔ لہٰذا انہوں نے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ بینچ اور بار کے درمیان قریبی روابط ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے جو ایک اعلان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جلد ہی ایک اسٹیک ہولڈرز کا کانفرنس منعقد کریں گے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک کانفرنس بلائی جائے گی جس میں تمام طبقہ فکر سے، مکاتب فکر سے لوگوں کو، انٹلیکچوئلس کو وہ مدعو کیا جائے گا، اور ملک کی جو موجودہ جو سیاسی و سماجی جو حالات ہیں ان میں، اور جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ تو آج نومنتخب باڈی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو حال ہی میں وجود میں آئی ہے، احسن بون اس کے صدر منتخب ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ان کا آج یہ پہلا ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں انہوں نے یہ اہم قراردادیں پاس کی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے، یہ پروگرام آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔